बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वली मुक़द्दसी हाज़िर खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस्लाम एक आफाकी मज़हब पर, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब। आपने मिस्र अल अज़हर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट में डिग्री हासिल की है, और उसके अलावा लबनान यूनिवर्सिटी में से भी पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं चंद सवालात आपके गोशवार करना चाहता हूँ कि हम एज़ ए मुस्लिम, हमारा एक ईमान है और अक़ीदा है कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, एक आइडियल मज़हब है। इसे दूसरे अदियान पर क्यों बरतरी दी गई है, ये आप वज़ाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। दीन की जो तश्कील है, तंजील है, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है, और जिस अंदाज में, जिस हिकमत के मुताबिक चीज़ वो देखता है, उसके मुताबिक वो अहकाम नाज़िल फरमाता है। इस्लाम की आफाकियत जो है, ये इसलिए मुसल्लम है कि इसकी तालीमात जो हैं ये फ़ितरत की मेराज हैं। दूसरी ये है कि इसकी तालीमात में इफ़रात व तफरीत नहीं है, इसकी तालीमात में महज एतदाल है, और उम्मतन वासतन का टाइटल जो है कुरान पाक ने दिया है। दूसरी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि वो आरिफ़ फ़ितरत हैं, उन्होंने नबवी बसीरत से फ़ितरत के वो कमालात देखे। जहाँ जहाँ इंसान की अखलाकी कदरें, रूहानी और दीनी, मजहबी, समाजी, सियासी, माशरती मामलात थे, वहाँ वहाँ आपने उस अंदाज़ की तालीमात बयान फरमाई कि उनको आज तक कोई ना चैलेंज कर सका है, ना कर सकता है। तो कुरान करीम जो है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आप पर इसलिए नाज़िल फरमाया कि आप लिल आलमीन नज़ीरा। इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दो कि मैं पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना कर भेज गया हूँ। इंसान का जो बाहमी, ज़हनी और इलाकाई, शख्सी, रंग, नस्ल के तबादल से जो इम्तियाज़ था, जिस पर लोगों की बहुत ज़्यादा जंग जदाल, मामलात, उलझाव और अदम इस्तेहकाम का शिकार थी कायनात, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा। अल्लाह ताला की हिकमत ने भी इन्हीं चीज़ों का ही इरसाल फरमाया कि ये चीज़ें आफाकी अंदाज में पेश की जाएंगी तो सारी इंसानियत जो है वो एक प्लेटफार्म पर जमा होगी, और उनके अंदर जो माहौल है, तहजीबी है, तमद्दुनी है, इखलाकी है, दीनी है, रूहानी है, माशरती है, जिस भी अंदाज से इंसान गुजर रहा है, वो इनफरादी ज़िंदगी है या इज्तिमाई ज़िंदगी है, तालीमात इस अंदाज की हों कि वो हर दौर पर काफ़ी हों, हर दौर में उन तालीमात पर अमल किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत एक तसव्वुर दिया अमन अमा का। आज इस्लाम पर जो इतराज़ात किया जाता है और इसको एक अलग दीन तसव्वुर किया जाता है, दरअसल वजह ये है, आप कोई भी किताब उठाएं, कुरान हो, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, ये सारे जितनी भी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कुतुब हैं या तालीमात हैं, उनके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बुनियादी चीज़ें हैं। वो ये है कि वो दोनों की तालीमात में आए, वो उन दोनों के अंदर जो है वो बुनियादी उसकी तालीमात का तक़द्दुस यही है कि इंसान की जो हुर्मत है ये बहाल रहे, कोई इंसान किसी इंसान पर जबर ना करे, जुल्म और बर्बरियत ना करे, अखलाकी दायरे में रहे, बाहमी तकरीम का माहौल जो है, ये बुनियादी तरजीहात हैं। इसलिए तमाम तालीमात ने, बिलखुसूस कुरान पाक ने तो इंसानी रवैयों को ही अपना मौजू बनाया है। हर किताब का कोई ना कोई मौजू है। किताब इलाही कुरान पाक का मौजू हज़रत इंसान है। इसलिए जब इनके रवैयों के अंदर खुल्की और खिलकी एतबार से एक एतदाल होगा तो मुआशरा जो है वो जन्नत नज़ीर महसूस होगा। इस्लाम की आफाकी तालीमात जो हैं वो इस अंदाज की बुलंद बाला है कि कोई बंदा उनको चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल किबला, आपने फरमाया जैसे कि इस्लाम जो है वो इंसान के लिए आया, जबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इस्लाम के ही मानने वाले आपस में दस्तो गिरेबां नज़र आते हैं, तो फिर हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं कि ये एक ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है अजीज़। दरअसल इस्लाम के मानने वाला, इसका एक दाखिली मामला है और इसका एक खारजी मामला है। दाखिली मामले में तालीमात नबवी ने यह तय फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही।
مسلمان کا ٹائٹل یہی ہے، شناخت یہی ہے، ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اور جس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آفاقی اکائی میں ہم داخل ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم جہاں جہاں جس فاصلے پر ہو، جتنے بھی تنوعات ہیں تمہاری زندگی کے اندر، کل مومن اخوہ، ہر فصیل جو ہے، ہر دیوار گرا دی گئی ہے، اب تم ایک اخوت میں ہو، بھائی چارے کے اندر ہو۔ تو جو انتشار آپ محسوس کرتے ہیں، فرقہ واریت ہے، دوسرے تیسرے معاملات ہیں، دراصل ان لوگوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر قبول کرتے تو ان کی روح کے اندر نور پیدا ہو جاتا، کردار کے اندر حرمت پیدا ہو جاتی، تقدس سیرت جو ہے یہ انہیں نصیب ہو جاتا۔ اسلام کو جس نے مانا ہے، مثلا قرون اولیٰ میں چلے جائیں تو اسلام سے پہلے جو معاشرے کی صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک تشت میں، ایک تھالی میں عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھا ہے جو سب سے بڑا امیر کبیر ہے، اور اسی تشت میں حضرت بلال بھی کھا رہا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا تقدس ہے اور نور ہے اور تاثیر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اسلام اپنے خیال کی دنیا کو بنایا ہوا ہے۔ تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، وہ دلچسپیوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، بحث و تمیز کے لیے ہم اس کو سیکھتے ہیں اور بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہے کہ افتراق انتشار کا اصل باعث جو ہے وہ جہالت اور خود غرضی ہے۔ تو اسلام تو آیا ہی تعلیم بن کر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، اس کا پہلا عنوان ہی پڑھنا پڑھانا اور تعلیم ہے، تاکہ اخلاقی رویوں کے اندر ایک حرمت پیدا ہو۔ تو جس وقت ہم تعلیم کے قریب ہی نہیں جائیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ علماء بھی باہمی اعتبار سے دست و گریبان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین نہیں پڑھا، مدرسوں کے اندر صرف مسلک پڑھا ہے یا مذہب پڑھا ہے، تو اس پر یہ ٹکرا گئے اور پھر خود غرضیاں پیدا ہو گئیں، سیلفشنس پیدا ہو گئی، اور پھر اس حوالے سے علماء کا کردار جو ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ وہ ایک آفاقی حرمت پر جمع ہو اور آفاقی عظمت پر جمع ہو کر کردار دیں۔ لیکن جس وقت خود علماء ہی تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے، اور جس وقت وہ غور کیا گیا کہ پس منظر کیا ہے، یا تو بیرونی سازش ہے یا ان کی ذاتی اغراض ہیں، نظریہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ فرقہ واریت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جتنا فرقہ واریت کی مذمت کی ہے اتنا کسی جرم کی مذمت نہیں کی۔ شرک کائنات کا بدترین جرم ہے، شرک سے بھی قرآن کہتا ہے بدترین اگر جرم ہے تو فرقہ واریت ہے۔ تو لہذا ہمارے ہاں جو ان کی اسلامی تعلیمات کا تسلسل ہے وہ ہم نے اپنایا ہی نہیں، نہ ہی ہم ڈیپلی اسلام کو پڑھتے ہیں۔ قرآن تو تدبر کا حکم دیتا ہے، اور میں مسلک کی اینٹ بنا کر جناب والا تدبر کا میڈیم ایڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے مانا ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا، بطور دین کیا ہے، بطور تقدس کیا ہے، عرفان کیا ہے۔ قبلہ ایک اور سوال یہ ہے کہ اب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے ادیان ہیں یا جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب ہیں وہ اسلام کو بڑا ٹیررسٹ دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے اس میں جو مسلمان کا جو امیج دکھایا جاتا ہے وہ بڑا شدت پسندانہ دکھایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ دیگر مذاہب کی عصبیت ہے، تعصب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس اسلام میں ٹیررزم کا تسلسل بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ یہودیت کا دیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے۔ وہ ہمارے مواد کو اور ہمارے اختلافات کو اس انداز میں ہوا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے مزاج میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہودیت ہے یہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی جو تنظیمات ہیں MI6 وغیرہ یا اور تنظیمات ہیں وہ لگی اسی بات میں رہتی ہیں کہ ان کے اندر جو ٹکراؤ کا تسلسل ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہے یا کسی بھی اعتبار سے ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایسا صورت پیدا ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور مسلمانوں کو کہا جائے کہ یہی مذہب ہے، اس پر لڑنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اسلام کی جو معتدل تعلیمات ہیں ان کی قریب نہیں جانے دیتے، اور پھر ہمارے مدارس جو ہیں وہ مذہب پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے، اپنا مسلک پڑھاتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات تو آفاقی ہیں، کائناتی ہیں، یونیورسل ہیں۔ تو جس وقت ایک مولانا کی وضع کردہ قاعدے کے مطابق ہم اسلام پڑھیں گے تو وہ اسلام چھوٹا قد نظر آئے گا اس کا،
اسلام کا قد تو ان الدین عند اللہ الاسلام، خدائے ذوالجلال نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ یہ فرمایا کہ دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے، سلامتی ہے۔ تو جس وقت تک ہم اس تعلیمات پر پورا نہیں اتریں گے، میں قطر میں گیا تو وہ ایک کانفرنس تھی امن امہ کے حوالے سے، سارے مذاہب اکٹھے تھے، تو آخری میرا راؤنڈ تھا، تو میں نے یہی وہ سوال وہاں اٹھایا گا کہ اسلام جو ہے نا ٹیررزم ہے، فلاں ہے فلاں فلاں ہے۔ تو میں نے اپنا مقالہ جو لے کر گیا تھا میں نے اس کو پھاڑ دیا، میں نے کہا بھئی یہ بیان نہیں کروں گا، اب اسلام کی وہ فطری روشنی پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس وقت ماردار جو ہے، قتل و غارت جو ہے، بد امنی جو ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ آج ہر بندہ ترقی کی دوڑ میں ہے، بھاگ رہا ہے، چلے اس کا حق ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ اگر ترقی کرنا بھی ہے تو لتاڑ کر کسی کو ترقی نہیں ہوتی، فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کے اندر برتری ہے۔ اور پھر ایک روڈ میپ دے دیا کہ ہر شخص، ہر مذہب اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہے اور بڑا جناب اللہ افضل سمجھتا ہے، اور دوسرے کو مفضول سمجھتا ہے، بلکہ فضول سمجھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے بڑا فطری۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم برتری کی طرف جا رہے ہو، ترقی کی طرف جا رہے ہو، اور ایک دوسرے پر اپنے وقار اور شخصی وقار ہو، علاقائی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی وقار ہو، اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتے ہو اور دوسرے کو لتاڑتے ہو۔ تو انسانیت کے اعتدال میں ایک خوبصورت ضابطہ حضور فرماتے میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے، کیونکہ انسان مر جاتے ہیں، رویہ نہیں مرنے دیتے، کردار نہیں مرنے دیتا، تو وہ کردار پیش کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ کردار اسوہ بنے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ اگر کرنا ہی ہے اس انداز میں، تو ایک تو ہے قرآن کریم نے جیسا کہا فاستبقوا الخیرات، بھلائی میں آگے بڑھو، دوڑو۔ اچھا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، نبوت کی نظر میں سب سے افضل وہی ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ میں نے اس وقت یہ جملہ بولا وہاں کانفرنس میں کہ اگر ہر شخص دوسرے کا نفع سوچ لے تو گھاٹا ختم ہو جائے گا۔ وہ نفع دینی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو، مادی ہو، غیر مادی ہو، علاقائی ہو، شخصی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تو ہر شخص نفع سوچے تو گھاٹا ختم۔ لیکن ہم نے سوچا کیا ہے کہ گھاٹا کرنا ہے اور اس گھاٹے سے اپنا نفع حاصل کرنا ہے، دوسرے کا گھاٹا سوچا ہے، دوسرے کا گھاٹا سوچا ہے۔ یہ غیر فطری عمل ہے، اسی ظلم کہتے ہیں، اسے اسلام نے جو ہے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، رسالت پرہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کل قیامت کا آپ تصور دیتے ہو، وہاں اعمال اور نیکیوں کے ترازو کا بھی تصور دیتے ہو، تو سب سے اعلیٰ نیکی، سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بندہ اتنی بڑی نمازیں پڑھے، اتنے بڑے روزے رکھے، حالانکہ یہ بھی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیکی نے اللہ کے ترازو کو بھر دینا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اس طرح کی تعلیمات اگر کہیں اور نظر آتی ہیں تو لے آئیں، جس کا حجم اتنا بڑا ہو کہ کائنات، ایک کائنات نہیں کروڑوں کائناتیں اس تعلیمات کے روحانی حجم میں سما جائیں، پھر بھی یہ تعلیمات غالب ہیں۔ ہم نے ان تعلیمات کی طرف تو دھیان ہی نہیں کیا، ہم تو پڑھ گئے۔ اچھا، یہ ہماری جو اندرون لڑائی ہے، مسلکی لڑائی ہے، مذہبی لڑائی ہے، یہ صرف ٹریڈ کمپنیوں کی بنیاد پر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سارے مذاہب پڑھے ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، اور ان کی میں نے دیکھا ہے اکثر مذاہب جو ہیں، بلکہ 99% جو انفرادی طور پر جس کا کسی اعتبار سے کوئی تشخص ہے، وہ بیس لیس ہے، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے پیسے بٹورنے کے لیے، ہمدردی کے لیے۔ ہاں جی، وہ جو کر رہا ہے اس کا پس منظر میں نے تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہوا مدرسے میں آیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، مذہب پڑھا، اور اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ وہ بستہ ہو گیا، پھر وہاں خطیب لگ گیا یا امام لگ گیا یا کچھ لگ گیا، تو پھر اس نے وہ کمائی کا ذریعہ بنا کے اپنی کوٹھی بھی بنا لی، گاڑی بھی خرید لی، اور جناب والا جائیداد بھی بڑھا لی۔ اس کا دماغ خراب ہے، وہ رائے حق بتائے، جس کے سامنے ٹارگٹ یہی ہے۔ سلام، ہاں، سلام ان علماء کو جو فقیری میں آئے اور فقیری میں ہی چلے گئے، جن کی ترجیحات میں صرف دین کی تعلیمات کا فروغ تھا، جن کی زندگی کا ہر سانس قربانیوں پر تعبیر ہے۔ میں ان علماء کی حرمت کو سلام پیش کرتا ہوں،
وہ آج بھی امن عامہ کے درس کے لیے اپنا کردار دے رہے ہیں. لیکن جو علماء خود غرض ہیں، یہ خود غرضی اصل میں سے علماء یہود میں سے آئی تھی. وہ اپنی کیا کرتے تھے، یہ قرآن پاک نے ان کا مزاج بیان کیا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ علماء یہود پیسے بٹورنے کے لیے، مذہبی ٹیکس لینے کے لیے شریعت کا حلیہ بگاڑتے تھے، جو ان وقت ان کے لیے شریعت نازل ہوئی تھی. جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے کہہ دیتے کہ جناب والا یہ احکام جو ہیں یہ نرم ہو گئے ہیں. جب چھوٹا آدمی کرتا اسے پھنسا دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہم نے عملاً ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جی بالکل. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں، مشاہدے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ اچھے صاحبان اخلاق، صاحبان کردار علماء چھوڑ کے وقت اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ پس منظر میں جو دل کے اندر جو طوفان ہے نا، وہ یہی ہے، ہوس اقتدار ہے اور ہوس زر ہے. تو میرے رسول پاک نے فرمایا ہر دین کی فطرت ہے، میرے بھی دین کی فطرت ہے. الاسلام یعلی ولا یعلی، اسلام میں غلبہ ہے، مغلوبیت نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے فطری تقدس کے باوجود بھی ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہم نے اسلام کو اپنایا ہی نہیں ہے. صرف ذہنی عیاشی کے لیے ہم نے اس کا جوڑ توڑ کیا ہوا تھوڑا بہت. جب تک اسلام کردار میں نہیں اترتا، رویوں میں نہیں اترتا، ہمارے رویوں میں وہ خلق عظیم کی قدریں پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمیں جو کچھ مرضی کہتا رہے وہ ٹھیک کہتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ غلط ہو تم، ہم کتنے صحیح ہیں. ہمیں اپنا کردار دینا پڑے گا، ہمیں اپنے رویوں کے اندر بہتری لانی پڑے گی. نبی پاک نے بھی کردار سے منوایا. ہاں دیکھو نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا نبوت کا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. کیسے مانو گے؟ کوئی معجزات دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، چاند توڑا، کنکریوں کو جناب والا کلمہ پڑھوایا اور معجزات دکھائے. لوگوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت کی. انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے کوئی کہانیاں ہیں. قرآن کا بھی انکار، معجزات کا بھی انکار، دیکھ کر بھی انکار، ڈیمانڈ کے باوجود بھی انکار. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا اعجاز ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جسے قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. ماشاء یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے کہو فقد لبثت فیکم امرا من قبلی، میری نبوت کے اعلان، میرے نبوت کے دعوے کا جو دلیل ہے، دعوے کی جو دلیل ہے وہ میرا حرمت مآب گزرا ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے حرمت کردار کا تقدس ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا آج تک. بلکہ بڑا متعصب ایک مفکر گزرا ہے نیوٹن، مغربی مفکر ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی دی لائف آف دی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اس کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو کرٹیسائز کیا، اس کا تنقیدی جائزہ، لیکن جب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو میری قلم نے مجھ سے بغاوت کی، اور میں جو کہنا چاہتا تھا وہ قلم نہیں لکھتی تھی، جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا وہ قلم لکھتی تھی. تو میں نے قلم کو ایک لمحہ کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ کیا لکھنا چاہتی ہے. تو میری قلم نے لکھا. تو پھر میں نے اس کے فرط جذبات کے ساتھ پھر میں نے اس کو دوبارہ اس کو کنسلٹ کیا، دیکھا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ محمد پیس بی اپون ہم از اے ڈیسنسلی آنیسٹلی فیتھفلی اینڈ نوبل مین ہیز بین برتھ سو چائلڈ ان آل یونیورسل ٹو لاسٹ ڈے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی حرمت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیانت، امانت، شرافت پر مبنی ہے. اور یہ وہ کردار ہے کہ اس جیسا کردار کائنات میں قیامت تک کوئی ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی جو ایسا بیٹا جو اس انداز میں اپنے آپ کا کردار پیش کرے. تو جب تک ہمارے رویوں میں خیر نہیں آئے گی، یہ جوڑ توڑ ہے، تماش بینی ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ایک دوسرے پر ہم چڑھائی کر رہے ہیں. تو جس وقت میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں نا تو میری ایک انگلی اس طرف مشیر ہوتی ہے اور میری 4 انگلیاں جو ہے وہ مجھے سمجھاتی ہیں کہ ادھر بھی کچھ دیکھ. اولیاء کاملین کیوں کامیاب رہے؟ انہوں نے خود کو مٹایا، نفس کشی کی، ریاضت کی. جس وقت وہ اس تربیت کی عظمت پر پہنچے تو انہیں صاحب ارشاد بنا کر کہا گیا کہ اب جاؤ لوگوں کو تبلیغ کرو. ہمارے ہاں کیا ہے؟ پہلے تبلیغ کرو تو پھر دل کرے تو جناب اللہ دین پر آ جاؤ، نہ کرے تو ٹھیک ہے. ہماری جو نجی زندگی ہے، ہماری جو خلوت کی زندگی ہے، جب تک یہ پاکیزہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری تبلیغ کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا. میں نے ہزاروں مرتبہ یہ تجربہ کیا. وہ علماء جن کے رویوں میں، جن کی خلوت جلوت پاکیزہ اور مطہر ہے، وہ جو بولتے ہیں وہ موتی رولتے ہیں.
وہ جو بھی بولتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. آج جتنا معاشرہ کو تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے باقی، اس کے پس منظر میں اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ان علماء کی حسن اخلاق کی خیرات ہے، اور محبت جو بانٹتے ہیں اور جو فطری اعتدال کے ساتھ اسلام کی آفاقی تعلیمات کی تعلیم دیتے ہیں. اس وجہ سے آج اسلام اس حوالے سے ایک تشخص میں موجود ہے. اور اگر ہمارے اوپر اسلام کا سلسلہ ہوتا تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. ہم تو بیوپاری ہیں اسلام کے، ہر روزانہ اس کی خرید فروخت کرتے ہیں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر ان علماء سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے. اس کو بحث و مباحثے کا باعث نہ بنایا جائے، بلکہ اس پر کردار پیش کر کے لوگوں کے کردار کی حرمت کو بڑھایا جائے. اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا. کبھی کسی اصل چیز پر بھی اعتراض ہوا ہے؟ دودھ خالص لے آؤ کوئی اعتراض نہیں، شہد خالص لے آؤ، ملاوٹ پر، بناوٹی چیز پر اعتراض. جو بناوٹی ہے. جو دین ہم نے حجروں میں بنایا ہے اس پر اعتراض ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور سینہ رسول پر نازل ہوا ہے وہ اس وقت بھی حق تھا، آج بھی حق. اس حقانیت کے نور نے پوری کائنات کو لپیٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، دشمن دوست بنے کہ نہیں بنے؟ بنے. تو بھائی ایسے ہی جو جب تک اس دین کی طرف ہم نہیں پلٹتے، وہ دین ہماری روح میں نہیں اترتا، اس وقت تک ہم جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں. اور پھر کچھ اعلیٰ کار بھی بنے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کی جو حالات ہیں، مذہبی حالات، اس کے پیچھے وہ مدنہ بلا سرمایہ ہے. ربی پیسے دیتے ہیں ہمارے مولویوں کو یہ کہو، اور جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں ہمارے بھی مولوی وہ کہتے ہیں. تو پھر جس وقت ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین کی ایک حرمت ہے، اس کی حرمت یہ ہے کہ اس کا مزاج درم اور دینار پر مبنی نہیں ہے، خلوص اور پیار پر مبنی ہے. تو اس طرح کی تعلیمات اگر کہیں اور نظر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، قبول کر لی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے بہت سارے معاملات میں عدم اعتماد کیا ہوا ہے، قرآن کی بہت ساری آیات پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک مصیبت ہے، اگر کسی کے سامنے نص قرآن پیش کرو، نص نبوی پیش کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا. بھائی امام پر قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ کی ذات پر نازل. ہم نعوذ باللہ خود کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں. کوئی زیادہ سمجھدار سمجھتے اس ہیں. کا مطلب یہی ہے نا، ان کی بات کے آگے دلیل پیش کرنا. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام آفاقی دین ہے. میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، لا تفرقۃ فی اسلام، لا تفرقۃ فی الاسلام. اس کو میں نے پہلے انگریزی میں بھی لکھا، نو سیکٹیرینزم ان اسلام. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، جس دین میں فرقے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. بے شک. بہت مہربانی، شکریہ قبلہ آپ کے وقت کا. ہاں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلکی اسلام سے نکل کر اس آفاقی اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.